बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत आपके सामने पेश करने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में जो ये दूसरी नशिस्त है, इससे पहले एक नशिस्त हो चुकी है जो ईमान की कैफ़ियतों और ईमान की नौइयत से मुतल्लिक़ है कि ईमान कितनी किस्म के होते हैं। जो काफिर होते हैं उनका भी ईमान होता है, जिनको आम इस्तिलाह में काफिर कहा जाता है, या जिनको बुत परस्त कहा जाता है, या जो दहरिये होते हैं उनका भी ईमान होता है, लेकिन वो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर नहीं होता। मुशरिकीन का भी ईमान होता है। उस दौर में जो यहूद व नसारा थे, जो कुरान करीम का इनकार कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन का इनकार कर रहे थे, उनका भी ईमान था, लेकिन वो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर और कुरान करीम पर उनका ईमान नहीं था। उनका ईमान दीगर जो बातिन मवाद था उसके ऊपर था। तो ईमान सबका होता है किसी न किसी चीज़ पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हो और उसका किसी चीज़ पर ना हो। जो दहरिया है उसका भी ईमान है मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर, मादी चीज़ों पर। जो मुशरिकीन होते हैं उनका जो अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा उन्होंने जो कुछ अंदादुल्लाह और शुरका बना रखे होते हैं उन पर उनका ईमान होता है। तो ईमान हर सूरत में आदमी का, इंसान का किसी न किसी चीज़ के ऊपर होता है। और इस हवाले से जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर समझने का इस्तिलाही तौर पर, वो ये है कि जो मोमिनीन होते हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान होता है, और उसकी अमली शक्ल ये होती है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही पर ईमान रखते हैं, उसका इत्तबा करते हैं। जिनका गैरुल्लाह पर ईमान होता है वो उनकी बातें मानते हैं, कुरान करीम के अलावा दीगर कुतब का इत्तबा करते हैं, उनको दीन में शामिल करते हैं। तो इस तरह उनका ईमान बातिन हो जाता है। जो पहली नशिस्त थी उसमें ईमान की दो अक़साम का, दो नौइयत के दो अक़साम के, दो किस्म के ईमान, और उन ईमान के उस तरह के ईमानों की बुनियाद के ऊपर जो आमाल किए जाते हैं उनसे मुतल्लिक़ मुतअद्दिद आयात का मुताला हमने किया था। पहली जो ईमान की पहली नशिस्त में जो ईमान की जो पहली किस्म थी वो था बातिन के ऊपर ईमान। दूसरी जो किस्म थी जो कुरान करीम में बयान की गई वो है ईमान बिल जिन, अनदेखी चीज़ों के ऊपर, चाहे वो शख्सियात हों, चाहे वो कायनाती क़ुव्वतें हों, या कोई बुत हों, या कोई भी चीज़, या जिनकी हकीकत आश्कारा ही नहीं है, जब वो माजी में गुजरी हुई शख्सियात हैं, उनसे मंसूब बातें हैं, चीज़ें हैं, कोई उनसे मंसूब करामात हैं, कोई मोजज़े हैं, कोई अजीब व गरीब उनके ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं कि जिनका इंसान ने मुशाहिदा ही नहीं किया होता। वो कवानीन फ़ितरत के ख़िलाफ़ होती हैं, अक़्ल व फ़िक्र के ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन उन पर लोग ईमान ले आते हैं और नस्ल दर नस्ल यही होता रहा है। तो वो जो ऐसे गुज़श्तगान के ऊपर और उनके अक़वाल व अफ़आल और उनके किरदार और उनके कारनामों और इस तरह की चीज़ों पर जो सुनी सुनाई और अनदेखे हक़ाइक़ के ऊपर जो इस तरह खोखले और बेबुनियाद और खिलाफ़ अक़्ल व फ़िक्र, दलील व बुरहान के ख़िलाफ़, मुशाहिदे के ख़िलाफ़, कवानीन फ़ितरत के ख़िलाफ़, कालिमातुल्लाह सुन्नतुल्लाह के ख़िलाफ़, जो अनफस व आफ़ाक़ में अल्लाह रब्बुल करीम की जो आयात हैं उनके ख़िलाफ़ भी बेतहाशा बल्कि अक्सरियत लोगों की उनके ख़िलाफ़ सारा मवाद है, इन मज़कूरा बाला हक़ाइक़ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको उस पर ईमान लाते हैं, उसको वो दीन तस्लीम करते हैं। तो ऐसा ईमान भी बातिन है जो अक़ल, बसीरत, शऊर, तदब्बर की कसवटी पर पूरा नहीं उतरता, जिसको कि लोग जानवरों की तरह अंधे, गूंगे, बहरे बनकर उनको तस्लीम कर देते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसा किया, फ़लाँ शख्स ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया, ऐसा हो गया, तो उस पर वो ईमान ले आते हैं। ये है ईमान बिन जिन। ये दूसरी किस्म थी। जिन का ईमान बिन जिन होता है नादीदा चीज़ों के ऊपर, अनदेखी एक
مبہم اور ایک کھوکھلی اور بے بنیاد اور من گھڑت چیزوں کے اوپر، افکار، نظریات، واقعات کے اوپر جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو جن لوگوں کا ایسی چیزوں پر ایمان ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ مشاہدے میں نہیں ہوتی، جو ٹھوس کائناتی حقائق نہیں ہیں، ان پر جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بن جن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان کا وہ ایمان بھی باطن ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وہ اس کی بنیاد پر جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال بھی ان کے ضائع ہو جاتے ہیں وہ اعمال ان کے حسرات جب حشر میں ان کو پتہ چلے گا، دنیا میں بھی وہ اسی طرح مطلب ذلت میں، انحطاط میں اور رسوائی میں اور پستی میں زندگی گزارتے ہیں جانوروں کی سطح پر، اور آخرت میں بھی وہ دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ ان کو بس حسرت کی صورت ہی ان کی رہ جائے گی، ان کے کوئی ٹھوس نتائج نہیں نکلیں گے، یعنی ان کو جنت میں نہیں لے جائیں گے ان کے اعمال، کیونکہ ایمان ہی باطن ہو تو اس ایمان کی کھوک سے جو اعمال جنم لیتے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس سلسلہ میں آج کی نشست میں ایمان کی تیسری قسم کا ہم قرآن کریم میں سے جو آیات ہیں اس سے متعلق ان کا مطالعہ کریں گے۔ ایمان کی جو تیسری قسم ہے یہ بھی باطن ہے، اور اس کی کھوک سے جو اعمال جنم لیتے ہیں وہ بھی ضائع ہوتے ہیں، وہ بھی بے نتیجہ رہتے ہیں، اور ایسے ایمان والے لوگ اور ایسے اعمال بچا لانے والے لوگ بھی دنیا میں بھی خسارے میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تیسری قسم ہے باطن یا ظلم کی تلبیس والا ایمان، یعنی ایسا ایمان جس میں کچھ تو ایسے چیزوں کے اوپر ایمان ہو جو کہ ابدی حقائق ہیں، جو واقعی اللہ رب کریم کی طرف سے ہیں، آدمی کا ان چیزوں پر بھی ایمان ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے معاشرہ ہو، اور کچھ ایسی چیزوں پر بھی ایمان ہو جو باطن ہیں، یعنی کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا دینا۔ تلبیس، یہ جو لباس ہے انسان پہنتا ہے، لباس اسی تلبیس سے نکلا ہے، یعنی حق اور باطن کو خلط ملط کر دینا، ملا دینا، کچھ چیزیں حق پر مبنی ہوں اور کچھ باطن پر ہوں، تو یہ ظلم کی تلبیس، اس میں ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک واضح اور ٹھوس جو مثال ہے وہ قابل فہم ہے، وہ مثال آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اس سے پہلے بھی یہود و نصارہ کی جو تاریخ ہے، ان کی ہسٹری اور ان کی جو سرگزشت ہے، اس میں بھی اس کی مثال تھی، اسی طرح یہ مثال جو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں بھی ہے، بالکل یہ ان پر صادر آتی ہے۔ ایمان بن باطن بھی ان کا ہے، یہ مسلمان قوم کی ہم خاص طور پر بات کریں، ایمان بن جن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ اپنے بزرگان اور پیروں اور اس طرح گزشتگان کے بارے میں جو اتنی انہوں نے لغویات، نحویات، خرافات اور احمقانہ باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ ہوا تھا، یہ معجزہ ہوا تھا، یہ ایمان بن جن کی کیٹیگری اور زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی باطن ہے۔ لیکن یہ جو خاص طور پر اکثریت جو مسلمان قوم کی ہے، وہ جس ایمان کی حامل ہے، وہ اسی تیسری قسم میں آئے گا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، تو ان کا تو جو ایمان تھا وہ پہلے شروع میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے تھے، اور اسی پر ایمان لائے، اور اس کا عملی شکل یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کر رہے تھے بس، اور ایک لفظ بھی نہ تو قرآن کریم سے باہر انہوں نے کہیں سے لیا تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے پاس یہود و نصارہ اور مشرکین کے پاس پلندے تھے، دفاتر تھے یہ مذہبی تعلیمات کے، احکام کے، شریعت کے، اور ان کے جو خود ساختہ جن کو انہوں نے رب بنا رکھا تھا ان کی تحریروں کے، جس طرح کو نبی کریم نے فرمایا جس طرح گدے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی، وہ ایسے ماحول میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب تھی، بس یہ اس ایمان بالحق کی عملی شکل ہے۔ تو اس دور تک تو ایسا ہی رہا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی تک، اور جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے ان کی زندگی تک، تو بالکل وہ اسی ایمان پر رہے، ایمان بالحق پر، کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، بالکل قطعی طور پر قرآن کریم ہی ان کے ہاتھ میں تھا، اسی کا اتباع کرتے رہے۔
اب آج ہم جو دیکھتے ہیں اور یہ بتدریج ہوا، ایک دن میں نہیں ہوا، بتدریج آہستہ 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 اتنا آج قرآن کریم کو بھی مسلمان قوم نے نہیں چھوڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق ان کے پاس ہے، دعویٰ کرنے کی حد تک ضرور ہے۔ بعض قرآن کریم کے یہ جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، احکامات ہیں قرآن مجید میں، تو ان کی کئی ایک کی پابندی بھی کر رہے ہیں، اس پر کاربند بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ انفرادی طور پر لوگ فاسق، فاجر اور مجرم ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے کئی ایک احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لیکن یہ باوجود اپنے اس ایمان کے، اور وہ اپنا اس کو پر ایمان تو سبھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم پر یعنی حق پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور صدیوں سے کر رہے ہیں نسل در نسل، وہ یہی ایمان کی تیسری قسم ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ باطن کی آمیزش کر دی ہے، ظلم کی تنبیس کرنی ہے، باطن کی تنبیس کرنی ہے، باطن کو ساتھ شامل کر دیا ہے، اور وہ باطن ان تمام کتابوں کی صورت میں ہے۔ اس چیز کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھنے، قرآن کریم حق ہے، اس کے علاوہ دین کے نام پر جو کچھ بھی ہے باطن ہے۔ سورت نمبر 18 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 29، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے، یہ سورۃ الکہف ہے، اس کی 29 نمبر آیت ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ یہ جو حق نازل ہوا ہے قرآن کریم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی وہ دعویٰ کر رہے تھے یہود و نصارہ اہل کتاب کے ہمارے پاس حق ہے اور ہم حق پر ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے دعوے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے وہ وہی حق ہے، تو اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا مومن ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کا اتباع کرو گے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اطاعت کرو گے، تو قرآن کریم حق ہے، اس کے علاوہ دین کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ باطن ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 میں بھی بیان کیا ہے، وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ اس پر ایمان لے کر آؤ جو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر نازل ہوا ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب ان دو آیات کے سامنے آنے کے بعد یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حق تو قرآن کریم ہے، اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ جو وحی ہے وہ بھی حق ہوئے اور آدمیوں کی جو بیان کی ہوئی، لکھی ہوئی یا آدمیوں سے منسوب کی ہوئی وہ چیزیں بھی حق ہیں، نہیں، حق قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر باطن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، ایک حرف بھی نہیں ہے باطن کا۔ تو یہ حق اور باطن کو واضح اور دو ٹوک انداز میں سمجھنا ضروری ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ہمارے سامنے منظر ہے اور صدیوں سے ایسا ہے، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے یہ کئی نسلیں پیچھے سے انہوں نے بتدریج حق کے ساتھ باطن کی، ظلم کی تنبیس کرنا شروع کر دی، ملانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، اس کو انہوں نے نام دیا احادیث کا، روایات کا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا نام اس کو دیا۔ اس طریقے سے پہلے یہ جو احادیث وغیرہ کی شروع میں کتابیں لکھی گئی، پھر جب باقاعدہ طور پر اس کی 6 کتابیں لکھی گئیں، یہ جو عرب سے باہر سے یہ جو 5-6 مشہور ہیں جو احادیث جمع کرنے والے ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، پھر اس میں جو 2 مشہور ہیں صحیحین کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام جو یہ احادیث جمع کرنے والے تھے، تو یہ اس وقت یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی موت کے 200-250 سال بعد کی بات ہے۔ اس وقت تک، اس 200-250 سال کے عرصے میں
بے پناہ بے شمار بے تحاشا حدیث پھیل چکی تھی، یہ تو 250 سال کا عرصہ کو کم عرصہ نہیں ہے، پھیل چکی تھیں، لوگوں میں عام ہو چکی تھی، رواج پا چکی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو انہوں نے باقاعدہ کتابی شکل دے دیے، لاکھوں کے حساب سے انہوں نے جمع کیے، پھر ہزاروں کے حساب سے ان کو چن کر اور بقایا کو رد کر کے ان کو کتابی شکل میں لکھ دیا ہے۔ 4-5 لاکھ ملی ہیں، 4 لاکھ ملی ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ جمع کی ہیں، ان میں سے کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنی کتاب میں 3-4 ہزار 5 ہزار لکھ دی، بقایا کو رد کر دیا۔ تو اس طریقے سے جب باقاعدہ طور پر یہ کتابیں لکھی گئیں اور اس وقت سے تو یہ صدیوں سے ان کو کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اہل شیعہ فرقہ ہے اس کی اپنی کچھ 4 کتابیں ہیں احادیث کی، اہل سنت کی اور تو بہت ساری ہیں، لیکن 6 زیادہ مشہور ہیں، 6 کو زیادہ لوگ مانتے ہیں، پھر ان 2 میں سے 2 کو زیادہ وہ اتھینٹک مانتے ہیں، ان کو صحیحین کہتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مبین کے ساتھ احادیث کا سلسلہ ہے، یہ سب سے ٹھوس شکل ہے اور بالکل واضح اور ٹھوس انداز میں یہ قرآن کریم کے ساتھ انہوں نے ظلم کی اور باطن کی تلبیس کی ہوئی ہے۔ حق صرف اللہ کی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ باقی باطن ہے۔ اور پھر اتنے تک نہیں رکا، جب جس طرح حرم کے بعد حرمین بنے، بیت اللہ حرم تھا، اول بیتن وضع للناس، اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو جب دوسرا حرم بنا دیا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں مسجد نبوی کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ پھر دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں جو ہیں لوگ ان پر جا رہے ہیں، وہ سب اسی وجہ سے کہ جب ایک کی بجائے 2 بنے ہیں تو پھر 3 4 5 دنیا کے کونے کونے میں، ہر علاقے میں، ہر گلی محلے تک وہ قبریں بنی ہوئی اور لوگ ان قبروں پر جا رہے ہیں۔ یہ اسی ظلم کی آگے پھیلتا گیا ہے، جب ایک شجر خبیثہ کی طرح کہ قبر پرستی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایمان بن باطن اور ظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کی تلبیس کی ایک شکل ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح یہ کتابیں ہیں، اس طرح شخصیات ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے مختلف اکابرین بنائے ہوئے ہیں اور زعماء بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے اعمال کو بھی دین سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے ساتھ مختلف کتابیں شامل کی گئی ہیں، یہ بھی ایمان کے ساتھ ظلم اور باطن کی تلبیس ہے۔ جو مختلف شخصیات ہیں، اصولی طور پر تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد کسی بھی شخص کا نام لینے کی بھی دین میں گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ شخصیات وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متبعین ہی کیوں نہ ہوں، جو آپ کی زندگی میں تو نام نہیں لیا جا سکتا کسی کا بھی، کیونکہ قرآن کریم میں کسی کا نام نہیں ہے، تو کسی کا نام لے کر نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کی یہ خاصیت تھی، فلاں میں یہ خوبی تھی، اگر کیونکہ نام صرف قرآن کریم میں زید رضی اللہ عنہ کا آیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں تھے اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کا اتباع کر رہے تھے، مومنین تھے اور شہداء الناس کے درجے پر تھے، خیر امت اخرجت للناس، اور رضی اللہ عنہم ورضوہ اعظم درجات، اور مومنون حقہ اور راشدون کے یہ جو القاب ہیں، یہ جو مناصب ہیں، ان پر اللہ رب کریم نے ان کو فائز کیا تھا، ان پر مہر لگی ہوئی ہے قرآن کی آیات میں، یہ ان کے مناصب، مقامات اور یہ درجات تھے، ان رفعتوں پر تھے، ان بلندیوں پر تھے، لیکن نام اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں کسی کا بھی نہیں دیا۔ تو جب اس دور کے بھی کسی مومن کا نام نہیں لے سکتے، اور اگر کوئی نام لیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی نام ہو، میں نام نہیں لینا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز، تو نام کوئی بھی ہو، جب ایک آدمی نام لینا شروع کر دیتا ہے، اس نے شرک کی بنیاد رکھ دی اور اس نے باطن کو شامل کر دیا، ظلم کی تلبیس کر دی ایمان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد کتابوں کی بھی یہی صورت ہے، پھر فقہ کی لکھی گئی، تصوف کی لکھی گئی، شریعت کی لکھی گئی، اور مختلف شخصیات
شخصیات کے حوالے سے جو اعمال، افکار، نظریات، عقائد و عبادات سب کچھ اس میں ایک ملغوبہ بن گیا۔ تو چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے کتب ہوں، چاہے وہ مقامات ہوں، جس طرح قبروں پر جانا ہے یا اور مختلف انہوں نے مراکز بنا دیے، مرکز پورے کرۂ ارض پر ایک ہی ہے نوع انسانی کے جانے کا، اور وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو یہ مسلمان قوم اس حوالے سے شرک کی دندن میں یا ایمان کو جو ایمان کے ساتھ انہوں نے باطن کی اور ظلم کی تنبیس کی ہوئی ہے، تو یہ ناک تک اس میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج آپ اسی کو معیار بنا کر پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملیں گے، کہ جو کسی بھی شخص کا نام نہیں لیتے قرآن کریم میں، جس کا نام تذکرہ نہیں ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کا بھی ہو مومن، تو بات کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کی تو کسی شخصیت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور۔ اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو لوگ تھے، جن کے کردار، ان کی قربانیوں، ان کے اخلاص، ان کے ایثار کے تذکرے قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں، تو ان کا بھی ہم نام نہیں لے سکتے کہ نام لے کر کہیں، کیوں کہ اللہ رب العزت نے نام نہیں بتایا۔ تو کتابوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے سے ایمان باطن ہو جاتا ہے نبوت پر، اسی طرح قرآن مجید کے بعد قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور ایک نفس بھی کتاب ہدایت کے طور پر کسی کتاب کو بھی شامل کرنے سے قرآن پر ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ظلم کی اور باطل کی تنبیس والا ایمان ہے، اس کے حوالے سے یہ صورت الانعام کی آیات 79 سے لے کر 82 تک ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ان سے کے جو الفاظ ہیں اور جو قرآن کریم میں بیان کی گئے ہیں، یہ سورۃ الانعام کی آیات 79 سے لے کر 82 تک ہیں، کہ میں نے اپنا رخ، اپنی توجہات، اپنا چہرہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو، سماوات اور عرض کو پیدا کیا ہے، یکسو ہو کر۔ حنیف کا مطلب ہی یہ ہے، حنیفہ یک رخ ہو کر، یکسو ہو کر، اپنی توجہ کو جو ادھر ادھر نہیں بھٹکنے دیتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف توجہ، اس کی ہر سانس، ہر لمحہ میں صرف اللہ کی رضا پر اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے، اس کا رخ ادھر ہی رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ مشرک تو اس نے اور بھی 7 چیزیں شامل کی ہوتی ہیں اللہ رب کریم کا، اگر نام وہ لے بھی رہا ہے لیکن اس کی توجہ، فوکس، کنسنٹریشن ایک نقطے پر نہیں ہوتی، بلکہ اس نے متعدد 7 اور شرکاء بنائے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے ساتھ اور کتابیں ہیں، یا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے علاوہ اور مختلف شخصیات ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بے شمار ہیں، لاتعداد موجود ہیں، اور مختلف فرقوں کی، مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، زعماء ہیں، تو وہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہی شرک ہے۔ تو اور اس کی جو قوم تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اسی چیز پر، کیونکہ قوم شرک میں مبتلا تھی، وہ الہکم الہ واحد کے نظریے پر نہیں آنی چاہتی تھی، انہوں نے اور بھی انداد اللہ اور شرکاء گھڑے ہوئے تھے، تو ان کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اتحاجوننی فی اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو اور حجت کرتے ہو اور بحث مباحثہ کرتے ہو؟ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مجھے ان سے کچھ ڈر نہیں ہے، مجھے ان کا کچھ خوف نہیں ہے۔
یہ ہے کہ جو بھی رب کی مشیت ہے، جو اس کا قانون ہے، اسی کے مطابق ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ نہ یہ شاء ربی کہ میرے رب کی مشیت کے مطابق ہی میرے ساتھ معاملات ہوں گے، اور میرے رب نے ہر چیز کو احاطہ کی ہے۔ واسع ربی کو نہ شین علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے۔ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں لمحہ بلمحہ، دن ہو رات ہو، کائنات کے کسی گوشے میں، سمندروں میں، تاریکیوں میں، دن کی روشنی میں، زمین کے اندر، زمین سے باہر، افلاک میں، اس پوری کائنات میں، ہر لمحہ ایک سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ ہے، اس میں بھی جو کچھ معاملہ جہاں جہاں ہو رہا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہے، اور اس کی مشیت اور اس کے کلمات کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا تم اس چیز کو سوچتے نہیں ہو؟ واسع ربی کو نہ شین علما افلا تذکرون، کیا تم اس چیز سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو اور فکر نہیں کرتے ہو؟ اس سے یاد دہانی کے طور پر یہ چیز حقیقت تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، میں کیسے ان سے ڈروں؟ وکیفہ خاف ما اشرکتم، حالانکہ تم نے تو اللہ کے ساتھ، وہ اللہ رب وحدہ لا شریک کی اتنی قوت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنا علم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، تو تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ اوروں کو، مخلوقات کو، اور خود ساختہ آلہات بنا رکھے ہیں، ان کو شریک کرتے ہو۔ تو میں کس طرح اس چیز سے ڈرتا ہوں جن کو تم نے شریک بنایا؟ مجھے تو ان کا کوئی خوف نہیں ہے، اور تم اس چیز کا خوف نہیں رکھتے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، یعنی خوف تو تمہیں رکھنا چاہیے کہ تم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ مجھے تو اس چیز کا کوئی خوف نہیں، اور مجھے خوف ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جس کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انداد اللہ اور شرکا بنا رکھا ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ یہ ہم دونوں فریقوں میں سے، یعنی میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھیں، تو کس کو حق ہے کہ وہ امن میں رہے؟ اگر تمہیں علم ہے تو تم خود فیصلہ کرو۔ یعنی اصولی طور پر جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اس کو امن میں ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا۔ خوف میں تو ان کو رہنا چاہیے جو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ظلم کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، جن ایمان کا دعویٰ تو وہ، اور صرف دعویٰ نہیں بلکہ ان کا بھی ایمان تھا، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مخالفین تھے۔ جس طرح شروع میں بتایا گیا ہے کہ ایمان سب کا ہوتا ہے، لیکن ان کا باطن پر ایمان تھا، ظلم کے مرتکب ہو رہے تھے اور ایمان کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ ان کا بتوں پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ شرکا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو اسی چیز کی اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، وضاحت کی ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی تلبیس نہیں کرتے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ أُولَٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ امن تو انہی کے لیے ہے، امن میں رہنا تو انہی کو، وہی اس کے حقدار ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں۔ تو جب ایمان کے ساتھ ظلم کی تلبیس ہوتی ہے، ظلم کو بنا دیا جاتا ہے، جس کی شروع میں مثالیں دی ہیں کہ وہ ظلم کتابوں کی صورت میں ہو، وہ شخصیات کی صورت میں ہو، وہ مختلف یہ مقامات کی صورت میں ہو، کہ جہاں پر آدمی بیت اللہ کو چھوڑ کر جن جگہوں کا، قبروں کا اور اس طرح کی چیزوں کا رخ کرتا ہے، جن مقامات کا، یہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، تو جو اس ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ ایمان اللہ رب کریم کو قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ نہ تو ہدایت پر ہوتے ہیں، نہ وہ امن کے حقدار ہوتے ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ صرف وہی ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرتے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اب جہاں پر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل بظاہر دین پر، کہ دین کے شعائر کے اوپر، جو عبادات ہیں، جو مناسک ہیں، اور جو ایمان کا دعویٰ تھا، جو حلال حرام کی پابندی تھی، سب کچھ کر رہے تھے یہود و نصارہ، لیکن اللہ رب کریم نے ان کے یہ جو سب کچھ تھا، ان کا دعویٰ ایمان، ان کے اعمال، عقائد اور سب کچھ، وہ باطن تھا،
کیوں کہ وہ بھی اسی جرم کے مرتکب تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو، بنا نہ دو کہ آدمیوں کی وہ ان کے جو احبار و رہبان تھی ان کی لکھی ہوئی باتوں کو، ان کی تحریروں کو، تقریروں کو، ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی انہوں نے دین بنا رکھا تھا اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ رب کریم نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے صرف وہ وحی ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے کن پر نازل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہے نہیں تو اس کو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دین میں، اس سے ناتعلق ہو جائیں، اس کو بالکل اس سے برات اختیار کریں گے، تب آپ کے ایمان کے ساتھ ظلم کی اور باطل کی تلبیس نہیں ہوگی۔ تو یہ جرم وہ بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اب حق یقینی طور پر ان کے پاس وحی کی کئی جو احکام موجود تھے اور وہ ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جس طرح آج مسلمان ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے یا حق کے کسی حکم پر بھی عمل نہیں کر رہے، وہ کئی ایک احکام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن بالکل اس طرح جس طرح شہد میں زہر ملا دیا جائے یا دودھ میں کوئی ایسی نجاست شامل کر دی جائے تو وہ پھر اس کی وہ افادیت اور وہ جو خالص ہونا ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو یہ جو وحی کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ دیگر مواد کا شامل کرنا ہے، کوئی بھی اس کو نام کوئی بھی دے دیں، پہلے شست میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اگر زہر کی بوتل کے اوپر، شیشی کے اوپر تریاک لکھ دیا جائے، جو اس کے اوپر زہر ہو اوپر شہد لکھ دیا جائے تو وہ اوپر لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی تاثیر وہی رہے گی۔ تو یہ جو مختلف چیزوں کو، مختلف باتوں کو، مختلف احکام وغیرہ کو اور مختلف عقائد نظریات کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی طرف سے ہیں، ان کو حدیث کا، روایات کا اور سنت کا نام دیا گیا ہے، مختلف اعمال کو، افعال کو، اقوال کو، تو ان کے کہنے سے تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ حق بن جائیں، اور پھر بعد میں آنے والوں نے 1400 سال سے وہ اندھے، گونگے، بہرے، مردہ بن کر ان کو مانتے چلے آئے ہیں۔ تو کسی کے کہنے سے کبھی بھی باطل حق نہیں ہو جاتا، جو حق ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین یہی حق دے کر گئے تھے، خود اسی حق پر تھے، سارے انسانوں کو یہی اس کے حوالے کر کے گئے ہیں قرآن کریم۔ تو یہ جو ایمان کی یہ قسم ہے کہ جس میں حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا جاتا ہے، خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ آج قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کابرین ہیں، شخصیات ہیں، شیوخ ہیں، جن کو امام کہتے ہیں، جن کو ولی کہتے ہیں، جن کو اور فقہا کہتے ہیں، محدثین، کئی نام دیے ہوئے ہیں، کیا ان تمام کو یکسر اور قطعی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا یہ حق سے باطن کو علیحدہ کرنے پر آمادہ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یقیناً نہیں ہے، اور اکثریت نہیں ہے، تو یہ پھر اسی ایمان کی کیٹیگری میں، اسی زمرے میں آتے ہیں جس میں حق کے ساتھ باطن کی جو تلبیس کی ہوتی ہے، یا جو ایمان کے ساتھ ظلم کی تلبیس، جو ابراہیم، ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو الفاظ تھے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان سے جو تذکرہ چل رہا تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اس حوالے سے پچھلی آیت میں جو گزرا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی تلبیس نہیں کرتے اور حق کے ساتھ باطن کی تلبیس نہیں کرتے۔ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو امن میں رہنے کے حقدار ہوتے ہیں اور وہی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل یہی جرم کر رہے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی وفات کے بعد جو اگلے لوگ آئے اس کے بعد، جب تک وہ مومنین رہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں تھے اور وہ مومن تھے، ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، ان کے بعد جو لوگ آتے گئے، اب یہ اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے کہ ایسا کتنے وقت میں ہوا، کس شرح سے ہوا، کس انداز سے ہوا، کیونکہ یہ تاریخ کا بیان ہے۔ قرآن کریم تو مکمل، دین تو مکمل ہو چکا تھا، قرآن کریم میں تو اس محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد کے عہد کے جو واقعات ہیں وہ مذکور نہیں ہیں، تو
تو بعد کے جو جتنے بھی یہ واقعات ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں ہوتے ہیں اور تاریخ میں تضاد ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے کوئی بھی نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے اور نہ وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کتنا عرصہ لگا، کس طریقے سے یہ جو نور سے ظلمات کا یہ جو سفر ہے، آج ہم تو اپنے منظر کو دیکھ سکتے ہیں، یا 500 700 800 1000 1200 سال پہلے تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں پھر کوئی ابہام نہیں ہے کہ جب سے یہ احادیث کی باقاعدہ طور پر 6 کتابیں لکھی گئی ہیں اور لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کی ہے، اس کے بعد قطعی طور پر اور بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں جو ان کتابوں کا اور شخصیات کا جو پجاری ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کی تنبیس کی ہے، اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا دیا ہے، ظلم کی تنبیس کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 70 اور 71 ہیں۔ اس میں بھی اہل کتاب کو اللہ رب کریم نے فرمایا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کفر کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، تمہیں پتہ ہے، تم گواہ ہو اس چیز کے اوپر، خود تمہیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر وحی آتی تھی اور اللہ رب کریم کی طرف سے آتی تھی، صرف اسی وحی کا اتباع کرتے تھے، کرنا چاہیے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کرتے تھے۔ تم تو ان سب چیزوں پر خود گواہ ہو، اور تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس جو وحی کی تعلیمات ہیں اس میں سب کچھ یہ مذکور ہے، تو تم خود پھر کیوں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر نازل شدہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو تم کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس کی پھر اگلی وجہ یہ ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں شامل کرتے ہو، کیوں تنبیس کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے جو احبار و رہبان تھی ان کی لکھی ہوئی باتوں کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی وہ دین شامل بنا لیتے تھے، صرف وہی کا اتباع نہیں کرتے تھے جس طرح مسلمانوں نے کیا ہوا ہے صدیوں سے۔ تو یہ جو اس طرح کا ایمان ہے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ وحی کے ساتھ اور کتابوں کو شامل کرتے ہیں، کچھ جو اجزاء ہیں وہ قرآن کریم کے، اب ہر محفل میں، ہر مسجد میں، ہر خطبہ میں، ہر تقریر میں، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ اللہ کی آیات بیان کی گئی ہوتی ہیں، لیکن ان آیات کے ساتھ اتنی زیادہ دیگر جو ایک باطن مواد ہے، جو اس کو مختلف تاریخی واقعات اور مختلف نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کردہ یہ چیزیں ہیں، جو سب کے سب اللہ پر جھوٹ کڑا گیا ہے، جن کو دین کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دین قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح اور دو ٹوک انداز سے کلیئرلی اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین کا ایک لفظ بھی قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ قرآن کریم سے باہر ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ جب دوسری چیزوں میں پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، چاہے اس کا شان نزول کہا جائے قرآن کریم کا، یا اس کی کوئی جو تفسیر ہے یا کوئی شرح ہے جو کہ خود اسرائیلیات یعنی اسرائیلی لٹریچر کی روشنی میں وہ لکھی گئی ہیں صدیوں سے، اور ان کے اوپر وہ جس طرح مکھی کے اوپر مکھی مارتے آئے، یہ اس کی وضاحت فلاں اس طرح اس حدیث سے کر دی گئی ہے، یہ شان نزول ہے، یہ روایت ہے۔ اب جب اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، جس حد تک اس کی تفصیل دینی ضروری تھی وہ تفصیل دے دی، جو تفسیر ضروری تھی وہ تفسیر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ تو آسان ہے انسانیت کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جتنی کتابیں قرآن کریم کے علاوہ، چاہے اس کو تفسیر کا نام دیا گیا ہے، تشریح کا نام دیا گیا ہے، یا جتنی یہ احادیث ہیں، روایات ہیں، ان میں سے کچھ بھی اللہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا وہ سب کا سب باطل ہے، حق صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور جب باطل کو بھی بیان کریں گے، حق کی کچھ آیات پڑھ کے، پھر سارے گھنٹوں تک یا پوری کتاب میں یا پوری تقریر میں یا پوری اس نشست میں، اس بیان میں بقایا سارا باطل ہی بیان ہوتا رہے گا، تو حق اس سے چھپ جائے گا، جس طرح لباس پہننے سے آدمی کا جسم چھپ جاتا ہے، یا سورج کے سامنے دیوار کھڑی کر دینے سے سورج کی روشنی سے آدمی چھپ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح جب قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اور دیگر شخصیات کے قول ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں، دیگر کتب ہیں، اور جو تاریخی واقعات ہیں وہ سارے بیان کیے جاتے ہیں،
تو پھر یہ اسی طرح حق چھپ جاتا ہے، اور یہی جرم وہ جو بنی اسرائیل اور اہل کتاب یہی جرم کر رہے تھے۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے ایمان کی، کہ ایمان کے ساتھ جو ظلم کی تنبیہs ہے یا حق کے ساتھ باطل کی تنبیہs ہے، ایسا ایمان اللہ وحدہ لا شریک کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور جس طرح پہلے جو دو ایمان کی قسمیں ہیں، اسی طرح اس تیسری ایمان کی قسم کا جو نتیجہ ہے، اس کو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب کریم نے بتایا، یعنی جن لوگوں کا ایمان اس طرح کا ہوگا، وہ جو اعمال کریں گے، وہ جتنے بھی، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہوں، وہ مختلف مناسک ہیں، وہ دین کے شعائر ہیں، وہ حلال حرام کی پابندی ہے، وہ قرآن کریم کی کئی آیات پر ایمان لا کر اس کو مان بھی رہے ہوں گے، جو یہود کی کیفیت تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کی بعض چیزوں پر وہ ایمان لاتے تھے اور بعض سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، ایمان کے ساتھ ظلم کی تنبیہs نہیں کرنی، حق کے ساتھ باطل کی تنبیہs نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کو بھی بیان کر رہے ہیں، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سینکڑوں کے، ہزاروں کے حساب سے کتابوں پر بھی ایمان لایا ہوا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑتے، شخصیات کے افکار، اقوال، عقائد، نظریات اور شخصیات کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور تو یہ جو روش ہے، اس روش کا نتیجہ بھی اعمال برباد ہونا ہے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس ایک آیت کو سمجھنے کہ یہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی انبیاء اور رسول مسلم گزرے ہیں، ان کے متعلق ایک اصولی بات بتا دی گئی ہے، کوئی استثناء کسی کے لیے نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین تک، کہ ہم نے تمہاری طرف یہ وحی کی ہے، اور جتنے بھی تم سے پہلے تھے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سب کی طرف یہی وحی کی گئی تھی، یہی ایک اصول تھا، یہی اللہ رب کریم کے کلمات ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم شرک کرو گے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر یہ شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، جس طرح یہ پہلے اس طرح کے بلا تلبسوا الحق بالباطل، ایمان کے ساتھ ظلم ہے کی تنبیہs ہے، یا حق کے ساتھ باطل کی تنبیہs ہے، تو اس سے شرک ہو جاتا ہے، اور اس شرک کا نتیجہ بھی حبط اعمال ہے۔ خود جب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے بھی یہی اصول تھا، تو بعد میں آنے والوں کے لیے یا کسی کے لیے کوئی استثناء ممکن ہی نہیں ہے قیامت تک، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلمات اور اللہ رب العزت کی سنت تبدیل نہیں ہوتے۔ اب ایمان کی چوتھی قسم ہے، اس کے لیے جو قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے اور اس کی جس انداز سے وضاحت کی گئی ہے، اس پر قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو اس پر غور کریں گے اور ان الفاظ میں کہ کس انداز سے یہ بات کی گئی ہے، تو حقیقت ہر آیت سے آشکارا ہوتی جاتی ہے، لیکن ان کے لیے جو اندھے گونگے بہرے نہیں ہوتے، جو عقل، فکر، شعور، بصیرت اور قلب و فؤاد کو بروئے کار لاتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں قرآن کریم میں، جو تصریف آیات کی بنیاد پر حق تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو جانوروں کی سطح پر نہیں ہوتے۔ یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے متعلق اللہ رب کریم نے بتایا، یہ ایمان بالشرک، ایمان کی چوتھی جو قسم ہے، نو ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں جو اعمال ہوں گے، اس ایمان کو بیان کرنے کے بعد ان اعمال کا بھی انجام بتایا جائے گا۔ یہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا، ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، کہ یہ جو جہنم میں آپ پہنچے ہو، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی جاتی تھی، وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے عبد بنو، اسی کو رب مانو، اسی کو الہ مانو۔ جب ایک اللہ
کو رب مانا جاتا ہے وحدہو، تو پھر اس کے بعد کسی اور بشر کی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذاتی بات ماننے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نبی علیہ السلام خود یہی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کی طرف سے مجھے وحی دی گئی ہے، تو اسی وحی کا میں اتباع کرتا ہوں۔ تو پھر اس میں ذاتی طور پر اطاعت کا تو کوئی نبی نہ تو کہہ رہا ہوتا ہے نہ کہہ سکتا ہے۔ تو پھر جب کسی بھی نبی علیہ السلام کی ایسی پوزیشن اور ایسی اتھارٹی اور یہ منصب اور اس کو اجازت نہیں تھی اللہ رب کریم کی طرف سے، اور نہ قرآن کریم میں کسی بھی مقام پر ایک لفظ میں بھی ایسا اشارہ یا حوالہ بھی نہیں ملتا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں سے اپنی ذاتی حیثیت سے اطاعت کراتے تھے، معاذ اللہ، ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بعد میں آنے والے تو پھر کس حیثیت میں ان سے کوئی بات بھی ان کی بات مان سکتا ہے؟ تو جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا کہ تم صرف اسی کی وحی کا اتباع کرو، تو تم انکار کر دیتے تھے، جس طرح کے مشرکین کر رہے تھے نزول قرآن کے عہد میں، اور یہود و نصارہ کر رہے تھے بنی اسرائیل، کہ انہوں نے اور چیزیں گھڑ رکھی تھی، اور انداد اللہ بنا رکھے تھے، اور شرکا بنا رکھے تھے، احبار و رہبان کو رب بنا رکھا تھا۔ اس طرح جو مشرکین تھے وہ بظاہر وہ صلاۃ بھی ادا کر رہے تھے، حج کا بھی اہتمام کر رہے تھے، حلال حرام کی پابندی بھی کر رہے تھے، لیکن اپنے شریکوں کی کھڑی ہوئی جو شریعت تھی، جو دین تھا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ خالص دین الا للہ الدین الخالص، تو وہ تو صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اس پر عمل پیرا تھے۔ اس پر وہ نہ تو مشرکین آ رہے تھے، نہ یہود و نصارہ و بنی اسرائیل آ رہے تھے۔ تو یہی، اور آج جس طرح یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے، 1.5-2 ارب ہیں، لیکن ان میں سے ایسے شاید الا ماشاء اللہ کوئی استثناء ہو کہ ایسے لوگ ناپید ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا اسی طرح اس کو رب مان چکے ہوں جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین اور دیگر انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم جس طرح اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکے تھے، کہ وہ وحی کے علاوہ ایک لفظ بھی دین کا حصہ نہیں بناتے تھے، بلکہ اس سے برات اور ناتنقی اختیار کرتے تھے، جو غیر از وحی تمام کنٹینٹ اور تمام مواد ہوتا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جب تمہیں، یعنی جہنمیوں کو یہ بزبان حال کہا جا رہا ہوگا کہ جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم اس کو انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لے آتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشرک بھی مومن، مشرکین کا بھی ایمان ہوتا ہے، لیکن ان کا ایمان خالص اللہ پر نہیں ہوتا، وہ خالص اللہ پر ایمان سے بدکتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر موجود ہے کہ وہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے اور الہ واحد سے جو اہل کتاب یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ تھے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح گدے شیر سے بھاگتے ہیں۔ وہ بزدل ہوتے ہیں بنیادی طور پر، اور اسی وجہ سے، اور ان کے دل میں جو خوف ہوتا ہے جو اس شرک کا لازمی نتیجہ ہے، تو ان کا بھی یہاں پر بھی وہی تذکرہ ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا صرف وہی کا اتباع کرنے کی طرف، تو تم انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، بھاگتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ جبکہ اللہ رب کریم کے ساتھ اور شریک کیا جاتا کسی کو، تمہارے جو خود ساختہ شرکاء تھے، انداد اللہ تھے، ان کا تذکرہ ہوتا تو پھر تم ایمان لے آتے تھے، پھر بات مانتے تھے۔ تو یہ جو ایمان بالشرک ہے، یہ بھی دیگر جو پہلے 3 قسمیں ایمان کی بیان کی گئی ان کی طرح یہ ایمان بھی باطل ہے، اور اس کا نتیجہ بھی جہنم ہوگا۔ اس کے بعد اس چیز کو جس طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 45 اور 46 میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کیفیت کی اور اس طرح کی نفسیات کی جو وضاحت کی ہے، اس پر بڑی ایک روشنی موجود ہے ان آیات میں، ہر آیت میں روشنی موجود ہے، قرآن کریم کا ہر لفظ نور ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور زندگی کے یہ جو راستے ہیں، روشن راستے، اور ظلمات سے نکالنے کا اس میں سامان ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، یہ
سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 45 اور 46 سے ان کے الفاظ اور اس کنٹیکسٹ کو سمجھیے گا، جس سیاق و سباق میں، جس تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہمیشہ ہمہ وقت جو بھی محفل ہوتی، جو بھی سامنے مقابل میں لوگ ہوتے، چاہے مومنین ہوتے، چاہے کفار ہوتے، مشرکین ہوتے، منافقین ہوتے، یہود و نصارہ ہوتے، کوئی بھی ہوتے، کسی بھی موضوع پر دین سے متعلق جب بات ہوتی تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کی متبعین رضوان اللہ علیہم وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اسی کی قرأت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں ہم تو اس کا اتباع کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے، ہمارے شریک سفر بنو، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہم خود ساختہ گھڑا ہوا مذہب ہے، باطل ہے، ہم اس پر اس کے ایک لفظ پر بھی عمل نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، نبی کریم علیہ السلام اس کی قرأت کرتے تھے، تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ایک حجابہ مستورہ، ایک نادیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ زبان سے بے شک اقرار کر رہا ہو، لیکن اس کے قلب کی گہرائیوں میں، اس کے قلب کی جو تہ میں آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا، جب گل سڑ جاؤں گا تو پھر مجھے حیات نو ملے گی، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن کریم کے ان حقائق تک، اس بصیرت تک، اس سے ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ زبان سے دعویٰ کرنا کوئی بھی اس چیز کا جو اس کو سند یا کوئی گارنٹی، شورٹی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان کا تعلق جو ثابت ہوتا ہے، جو ثبوت اور دلیل ہے، وہ آدمی کے رویے سے ملتی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا طرز زندگی کیسے ہے، کیا واقعی اس میں وہ تغیر نفس پیدا ہو چکا ہے جو آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ تو اپنی تنہائیوں میں بھی کبھی اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی خلاف ورزی کا تصور نہیں کر سکتا، خیال تک بھی اس کے ذہن میں آئے تو وہ اس کو اسی لمحے جھٹک دیتا ہے، وہ تو کسی باطن تخیل میں بھی لمحہ بھر کے لیے اس میں الجھا ہوا یا اس میں گم نہیں رہتا۔ اس حد تک اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کی گہرائیوں سے بھی آگاہ ہے، جو دل میں سے خیالات گزرتے ہیں ان سے بھی، وہ تو آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، وہ تو نحن اقرب من حبل الورید، وہ تو شاہرگ سے بھی نزدیک ہے۔ تو جب وحدہ لا شریک رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ شخص کس طرح کسی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، یا کس طرح وہ ظلم کر سکتا ہے، یا فساد کر سکتا ہے، یا جرم کر سکتا ہے، یا اللہ رب العزت کی جو حدود ہے ان کو پامال کر سکتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان زبان سے اس کا، جس طرح مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے متعلق کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے، اس پر شہید ہے کہ یہ مشرکین جھوٹے ہیں۔ تو زبان سے جو دعویٰ ہوتا ہے آخرت پر ایمان کا، یہ کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی، کوئی گارنٹی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کا واقعی آخرت پر ایمان ہے۔ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا اس کا سب سے بڑا ثبوت دیکھنا ہے، اس کا ایک ناقابل تردید اور حتمی اور قطعی دلیل دیکھنی ہے، تو وہ یہ ہے جو کہ اللہ رب کریم نے جہاں پر جو واضح کر دیا ہے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ان کے اور قرآن کریم کے درمیان ایک نادیدہ پردہ ہوتا ہے، ایک حجاب ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کے دلوں میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کریم کا اتباع ہی نہیں کرتے، اس کو کافی ہی نہیں سمجھتے، وہ قرآن کریم کے علاوہ اور چیزوں کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور چیزوں کو چمٹیں گے، اور چیزوں کو شامل کریں گے۔ اس کسوٹی اور اس پیمانے پر آپ ساری دنیا کو پرکھ دیں، خود اپنے آپ کو پرکھ دیں کہ آپ کیا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کو کافی سمجھتے ہیں، اسی کو اپنے قلب میں جاگزین کر چکے ہیں، اسی پر انحصار کرتے ہیں، تو آپ کا قرآن
कुरान करीम पर ईमान है, आपके और कुरान के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं है। लेकिन अगर आप कुरान करीम के अलावा किसी और शख्स का कौन, फ़ेल, उसकी ज़िंदगी, उसके आमाल या कोई कुरान मजीद के अलावा किताब की तरफ आप रुजू करते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते, उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उस पर इसरार करते हैं, उस पर इन्हसार करते हैं, उसको दीन का माखज़ और मंबा तस्लीम करते हैं, तो इसका मतलब है आपके और कुरान करीम के दरमियान हिजाब मस्तूर है, वो पर्दा मौजूद है। इसी वजह से तो कुरान आपके क़ुलूब में दाखिल नहीं हो रहा और कुरान करीम हो ही नहीं सकता जिस वक्त तक आखिरत पर उस तरह ईमान ना आ जाए जिस तरह कुरान करीम में बयान किया गया है। ईमान जिस जिस चीज़ पर हो सिर्फ वही काबिल कबूल होगा। जो ईमान के ज़िमन में ये चीज़ वाज़ह की जा चुकी है, जो ईमान का मौजू है कि जब ईमान कुरान करीम के मुताबिक होगा, चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान है, चाहे मलाइका पर है, चाहे कुतुब पर है, चाहे रसूल अलैहिस्सलाम पर है और चाहे आखिरत पर है, तो जिसका आखिरत पर ईमान कुरान करीम के मुताबिक होगा उसका तो कुरान करीम के साथ ऐसा मस होगा, ऐसा तमस्सक होगा, ऐसा एहतसाम होगा कि वो उसको तो कुरान करीम तो उसके कल्ब से निकल ही नहीं सकता और कुरान करीम के अलावा कोई चीज़ उसके कल्ब में समा नहीं सकती, जा नहीं सकती, उसका रुझान और मैदान उस तरफ नहीं हो सकता। तो जिनका आखिरत पर ईमान नहीं होता उनके दरमियान और कुरान करीम पढ़ने वालों के दरमियान ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातम नबीयीन के अहद में, बल्कि हमेशा के लिए ये उसूल है कि अगर आपने परखना है इस चीज़ को कि आपका आखिरत पर ईमान है या नहीं, तो जब आपके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाए तो आप अपनी उस कैफियत को देखें उस वक्त की कि कोई आप हिजाब महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, कुरान के अलावा कोई और चीज़ सुनना चाहते हैं, कोई हदीस सुनना चाहते हैं, रवायत सुनना चाहते हैं, किसी इमाम का, किसी और फ़कीह का, मुहद्दिस का, किसी बुज़ुर्ग की को बात सुनना चाहते हैं, किसी और किताब का हवाला चाहते हैं, तो आप समझ लें कि आपके और कुरान के दरमियान एक नादीदा पर्दा है, अनदेखा पर्दा है। इसी वजह से कुरान आपके कल्ब में जा नहीं रहा क्योंकि आप किसी और तरफ मायन हो रहे हैं। और अगर आपका आखिरत पर ईमान है तो आप देखेंगे कि आपको कुरान करीम के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, सोच भी नहीं आएगी, बल्कि आप उससे कराहत करेंगे, उससे बेजार होंगे, नातनकी ज़ाहिर करेंगे। तो और एक तो ये पर्दा नादीदा होता है, फिर उनके क़ुलूब के अपने ऊपर एक पर्दा होता है, यानी ये पर्दा दर पर्दा जो हक़ाइक़ है कि आखिरत पर ईमान ना होने से कल्ब के अपने ऊपर एक पर्दा होता है कि उसको हकीकत नज़र नहीं होती, वो अंधा होता है, उसकी ये जो चेहरे वाली आँखें ये होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया ये आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर होते हैं। तो जब आखिरत पर ईमान ही नहीं है तो उसका तो अपने दिल के ऊपर पर्दा है, वो अंधा है, और फिर जो कुरान करीम पढ़ रहा है उसके और जो सुन रहा है लेकिन उसका आखिरत पर ईमान नहीं, उनके दरमियान एक नादीदा पर्दा है, अनदेखा पर्दा है। तो फिर इतने पर्दों में जब दिन के अपने ऊपर भी पर्दा हो, दरमियान भी पर्दा हो, तो फिर कुरान उसके कदम में किस तरह उतर सकता है। वो तो कुरान को सुनकर बेजार होगा, वो तो उकताएगा, वो तो उससे भागना चाहेगा, उससे फ़रार चाहेगा, वो तो वही बातें नातें सुनना चाहेगा और दीगर शख्सियात के अज़कार, अफ़कार और उनके हालात, वाक़ियात, अक़वाल सुनना चाहेगा। वो तो दीगर किताबों और उसमें बयान किया गया वो जो घड़ा हुआ बातिल मज़हब है उसको सुनना चाहेगा। वो तो जिस तरह जानवर रस्सी तोड़ा कर भागना चाहता है, वो तो उसी तरह कोशिश करेगा। तो ये हर बंदा इस कसवटी पर अपने आप को भी परख सकता है और इर्द गिर्द मुआशरे में जो लोग हैं उन सबको भी परख सकता है इस पैमाने पर। तो उनके अपने दिनों पर पर्दे होते हैं। वजह क्या है? वो सुन रहे होते हैं कुरान को, कुरान के मानी भी जान रहे होते हैं। अब ये जो मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, जो यहूद व नसारा थे, क्या वो अरबी ज़ुबान को नहीं समझते थे? वो आप ये जो गैर अरब हैं, जो कुरान जिनकी अपनी मादरी ज़ुबान अरबी नहीं है, वो तो अरबी ज़ुबान सीखने को समझते हैं कि हम तो बड़े आलम बन गए, हमने कुरान की ज़ुबान सीख ली है, हमें तर्जमे का पता चल गया है। तो ये तर्जमा जान लेने से या कुरान करीम के अल्फाज के मानी जान लेने से हदायत नहीं मिलती। अगर ये कोई कसवटी होती, हाँ जानना ज़रूरी है। ये जो जिन गैर अरब हैं जिनकी अपनी ज़ुबान अरबी नहीं है, उनकी पहली तरजीह और कोशिश होनी चाहिए कि कुरान करीम के ज़ुबान को जानें, उनके जो मतालिब हैं, मुआनी हैं, तर्जमा है, मफ़हूम है, उसको समझें। ये समझना ज़रूरी है हदायत तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये जानने के बाद हदायत का मिलना, इससे कतन कोई तल्लुक़ नहीं है।
قطعاً یہ نازم منظوم نہیں ہے۔ ہدایت کا جو ملنا ہے، کیونکہ اگر یہ وجہ ہوتی تو ان کی تو اپنی زبان عربی تھی، منافقین کی بھی عربی تھی، مشرکین کی بھی، کفار کی، یہود و نصارہ بھی، سب سمجھتے تھے، لفظ بلفظ ہم سے بہت بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ روزمرہ اسی زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ ہدایت سے محروم تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ رب کریم نے فرمایا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، وہ اس کو جان لیتے ہیں، معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو صرف و نحو بھی، گرامر بھی اور یہ ساری چیزیں جان لیں گے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یفقہو، یہ جو تفقہ ہوتا ہے یہ اور چیز ہے۔ یہ جس وقت آپ کا آخرت پر ایمان ہوگا، آپ قرآن کریم کے ساتھ مس ہوں گے، تمسک ہوگا آپ کا قرآن کریم کے ساتھ، اور قرآن کریم کے ساتھ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک آدمی مطہر نہیں ہے، اس کے قلب میں یہ جسمانی طہارت نہیں ہے، وضو یا غسل والی، یہ شرک سے جس کا قلب جب تک پاک نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، تو قرآن اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، اس کا قرآن کریم کے ساتھ مس نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کریم حفظ کر سکتا ہے، وہ اس کے سارے جو معانے ہیں وہ جان سکتا ہے، وہ قرأت کر سکتا ہے، وہ صرف و نحو کو جان سکتا ہے، ساری تلاوت کر سکتا ہے، وہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا اس کے ساتھ مس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تفقہ ہے نا، تفقہ تب بہتر ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان ہو، آپ کے قلب کے اوپر پردہ نہ ہو، اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کے اور آپ کے درمیان جو نادیدہ حجاب نہیں ہوگا، تب آپ کو قرآن سمجھ آئے گی۔ وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو ان کانوں سے تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، جو کان سر کے اوپر سر میں لگے ہوئے ہیں، سماعت سے جن کا تعلق ہے، الفاظ کی سماعت سے ان کا تعلق ہے، یہ تو وہ مشرکین اور منافقین اور یہود و نصارہ بھی ان کانوں سے تو سن رہے تھے، لیکن ان کو تفقہ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اس وجہ سے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ ساری بات کا آگے اللہ رب کریم نے لب لباب نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا۔ اس ایک لفظ کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو شاید ہدایت تک پہنچنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا، اور بڑی واضح حقیقت آشکارا ہو جائے گا حق آپ پر، اس طرح جس طرح نصف النہار میں دوپہر کے وقت میں سورج آشکارا ہو تو آپ کو کوئی ابہام اور شک شبہ نہیں رہ سکتا، ہر چیز واضح ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی، کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیوں ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ زبان ان کی عربی تھی، جانتے تھے، اور کیوں وہ نادیدہ پردہ حائل تھا؟ کیوں کہ وہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ اس قرآن میں تو بات ہی وحدہ لا شریک رب کی جاتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ایک الہ پر آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہے بنیادی فرق، یہ ہے وہ سارا تنازع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سارا جھگڑا، سارا اختلاف، سارا جو حد ہے کہ جو آدمی الہ واحد پر آنا چاہیں گے وہ قرآن کریم سے ہٹ کر ادھر ادھر جائیں گے نہیں، اور جو الہ واحد پر نہیں آنا چاہیں گے وہ قرآن کریم کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کریں گے، چاہے اس کو احادیث کا نام دیں، سنت کا دیں، روایت کا دیں، فقہ کا دیں، تصوف کا دیں، یا مختلف شخصیات کے اقوال، افعال، اعمال، نظریات، یا ان سب کو اکٹھا کر دیں، وہ کبھی بھی تنہا قرآن کریم پر نہیں آئیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے، اور اس کو پلے باندھنے سمجھنے، کیوں کہ وحدہ لا شریک رب کا جو ذکر ہے وہ صرف قرآن میں ہے، یا جو اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو وحی دی گئی تھی ہر دور میں، اس میں بھی وحدہ لا شریک کا ذکر، وحدہ لا شریک رب کا ذکر تھا۔ خود ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو اسی چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ وحدہ لا شریک رب کے اوپر جو ان کا جو ایمان تھا، وہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایمان وحدہ لا شریک رب کا تھا، وحدہ لا شریک رب پر تھا، کیونکہ وہی ہر دور میں ہمیشہ قیامت تک اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کہ جب کہ مشرکین ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی دور کے ہوں، ان کے جو شرکاء ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، مختلف مذاہب کے، مختلف اقوام کے، مختلف ادوار کے، انداد اللہ اور ہو سکتے ہیں، ان کے شرکاء اور ہو سکتے ہیں، ان کے جو کنٹنٹ ہے، جو کتابیں ہیں، اب یقیناً یہود و نصارہ کی اپنی کتابیں تھیں شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اپنی ہیں، ہندوؤں کی اپنی ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، تو یہ بت مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے ادوار میں نام اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو معاملہ ہے اصل میں وہ صرف یہی ہے، اور یہی بنیادی وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہی بڑی خلیج ہے جو ہر دور میں وہ ایمان
پر आने के रास्ते में ये अबूर करना ज़रूरी होता है, इस खलीज को टापना ज़रूरी होता है। वो ये है कि आलिहात मुतफ़रक़ा आप रखना चाहते हैं या इलाह वाहिद पर आना चाहते हैं। इलाह वाहिद पर आएंगे तो इन सारे शुरका की, चाहे उसका कोई नाम हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई शख्सियत हो, कोई भी कंटेंट हो, उसको नाम कोई भी दिया गया हो, उन सब को आपको तर्क करना होगा। तो तब आप इलाह वाहिद पर आ सकते हैं। और उसका एक ही रास्ता है क़यामत तक, एक ही शक्ल है कि सिर्फ़ कुरान करीम पर आएँ। और क्योंकि ये जो रब का फ़ैज़ा करता रब का फ़िन कुरान वहदहू वन्ना वला अदबारहिम नफूरा, वो बाग खड़े होते थे, नहीं आते थे इलाह वाहिद की तरफ, क्योंकि कुरान में तो सिर्फ़ रब का ज़िक्र किया जाता है, रब के अलावा किसी का ज़िक्र नहीं है। तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र कर रहे थे तो वो भी तो रब का ज़िक्र कर रहे थे, उनकी अपनी ज़ात, उनकी शख्सियत का उसमें तसव्वुर ही नहीं था। और इसी चीज़ के ऊपर जो मुशरिकीन हैं, जो ईमान के साथ शिरक की आमेज़श करते हैं, वो इस चीज़ पर आना नहीं चाहते। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 106 में इसी हकीकत को नबी करीम ने इन अल्फाज में बयान किया है, वमा युमिन अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि वो अल्लाह पर उनकी अक्सरियत ईमान रखती है। चलिए कुरान करीम में ये अपने मकाम पर इसकी वजाहत भी की गई है एक मौजू में, एक उन्वान में। तो ये मुशरिकीन जो ही कहते थे, जो बुतों की पूजा करते थे, नात मनात और उज़ा की, वो कहते थे ज़मीन और आसमान भी अल्लाह रब करीम ने बनाए हैं, वही मुर्दों को ज़िंदगी अता करता है, वही बारिश बरसाता है, सब कुछ तस्लीम करते थे। जो ये सलात भी अदा करते थे, हज पर भी कारबान थे, हलाल हराम की पाबंदी भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इलाह वाहिद पर नहीं आना चाहते थे। वाइज़ा ज़करता रब्बिका फ़िल कुरान वहदहू वन्ना वला अदबारहिम नफूरा, बाग खड़े होते थे, नफ़रत करते थे, फ़रार इख्तियार करते थे। तो आज भी यही उसूल है, यही पैमाना है, यही कसवटी है, क़यामत तक यही रहेगी। आप ख़ुद अपने आप को इस पर परखें, अपने खरे और खोटे होने का ख़ुद फैसला करें। अपने गिरद व नवाह में जो लोग जिन्होंने मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, बड़े अपने आप को वो मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, बड़े मोमिन ज़ाहिर करते हैं, बड़ी वज़ाक़त बना दिए। आपके पास ये कसवटी है, जिस तरह आपके हाथ में मकनातीस हो, आपको जहाँ पर भी जाएंगे उसको जिस भी चीज़ पर उसका रंग कोई कैसा हो, शक्ल कैसी हो, उसके करीब ले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये लोहा है या नहीं। वो एक कसवटी आपके पास, एक पैमाना है। तो चाहे उस चीज़ की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन अगर वो लोहा होगी, कोबाल्ट होगी, तो वो उसके साथ मकनातीस के साथ चिमट जाएगी, नहीं तो नहीं चिमटेगी। तो यही उसूल आप लेकर तमाम लोगों के पास चले जाएँ, यहूद नसारा के पास चले गए, हिंदुओं के पास चले गए, मुसलमानों के पास चले जाएँ, वज़ाक़ता कोई भी हो, नाम कोई भी हो, कौम, रंग, नस्ल, इलाका कोई भी हो, मज़हब का उन्होंने कोई भी लेबल लगाया हुआ हो, लेकिन अगर वो इलाह वाहिद पर आएंगे तो वो तब ही आएंगे कि जब वो वही पर ईमान लाने वाले होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोमिन हैं, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। जो अल्लाह रब्बे करीम के साथ और भी लोगों को शरीक करते हैं तो उनकी बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे शख्सियात होंगे, और वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते होंगे। तो ये जो ईमान की चौथी किस्म थी, ईमान बेशिर्क, जो ईमान बेशिर्क की बुनियाद पर किए जाते हैं, जिन लोगों जो ईमान के साथ शिर्क के भी मुर्तकिब होते हैं, उनके जो आमाल होते हैं, उस ईमान की खोख से जो आमाल जन्म लेते हैं, जिस तरह शुरू में वजाहत की गई है कि ये जो ईमान होता है ये रास्ता होता है। अब एक रास्ता ही गलत है, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, तो आप उस पर चाहे दौड़ कर जा रहे हैं, चाहे आहिस्ता रफ्तार से जा रहे हैं, चाहे सवारी पर जा रहे हैं, जिस तरह तन्हा जा रहे हैं, पूरे किसी ग्रुप और जमात के साथ जा रहे हैं, तो अंजाम उसका जहन्नम ही है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो ईमान की इन किस्मों के रास्ते हैं, ये सब के सब जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। आप उसमें बड़े सरगर्म हो जाएं, बड़े आमाल करें, बड़े इबादत करें, बड़े उसमें जो ख़ुद साख्ता मज़हब है उसके शवायर पर कार बांध रहे हैं, इसके बावजूद ठिकाना जहन्नम ही है, क्योंकि वो रास्ता ही गलत है। तो जो रास्ता दुरुस्त होगा, आप उस पर पैदल जा रहे हैं, तन्हा जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, जो सुस्त रफ्तार होकर जा रहे हैं, तेज़ रफ्तार दौड़ कर जा रहे हैं, किसी सवारी पर हैं, किसी तेज़ रफ्तार सवारी पर हैं, जिस तरह पर भी हैं, आप अपना सफ़र जारी रखते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मंज़िल पर पहुँचेंगे और अल्लाह रब्बे करीम आपको जन्नत में ले जाएगा। तो ये जो रास्ते का तयन है, इस ईमान को समझना ज़रूरी है, यहाँ से इब्तदा होती है, वरना आपकी सारी काविशें, सारी सरगर्मियाँ, सारी दौड़ धूप ज़ाया हो जाएगी। तो ये जो ईमान बेशिर्क के साथ की बुनियाद के
پر جو لوگ اعمال کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اس کا حوالہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں، جن ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں دیکھیے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اب یہاں پر پہلی چیز تو یہ دیکھنے کہ وہ مشرکین تھے، وہ زبان سے اللہ رب کریم کو بھی مان رہے تھے، صلاۃ بھی ادا کر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، حلال حرام کی پابندی بھی کر رہے تھے جو ان کا خود کھڑا ہوا تھا۔ تو اس طرح سب کچھ کے باوجود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، پہلے تو ان کو مشرکین کہا گیا، ما کان للمشرکین، پہلے ان کو مشرکین کہا گیا، پھر ان کے سب عبادات اور مناسک شعائر اور سب عقائد کے باوجود، حلال حرام کی پابندی کے باوجود ان کے اس عمل کو کفر قرار دیا گیا۔ تو یہ جو جب شرک کا ارتکاب ہوتا ہے تو کفر خود بخود ہو جاتا ہے۔ کفر کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے، اس حکم سے وہ کفر کرتے ہیں، تو وہ کافر تو ہو گئے۔ اب کفر پر ان کی شکل کون سی ہے؟ وہ پیور اس طرح کافر نہیں ہے جس طرح دہری ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، مادیت پرست ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ رب العزت کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اس کے احکام کو ہی نہیں مانتے، وہ موت کے بعد زندگی کو بھی نہیں مانتے، پوری فلاسفی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ پیور اور قطعی طور پر کافر ہوتے ہیں، بالکل را فارم میں۔ تو یہ ایک بندہ ہے جو اللہ رب کریم کے ساتھ بندہ ہے، قوم ہے یا پورا معاشرہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہیں مانتا کہ الہ واحد وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، وہ اور لوگوں کو بھی ایمان میں شریک کر دیتا ہے، انداد اللہ کو، شرکا کو اور کتابوں کو، شخصیات، باپ دادا کے عقائد کو وہ پورا پرندہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کا یہ جو ایمان ہے تو وہ بھی اس ایمان کے باوجود وہ شرک کر رہا ہے، وہ اللہ رب کریم کے اس حکم کو انکار کر چکا ہے، رد کر چکا ہے، کفر کا مرتکب ہو چکا ہے، لہٰذا وہ مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہے۔ اور یہی چیز وہ مشرکین بھی کر رہے تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان مشرکین یہ اس کے عہد ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے، جس طرح آج یہ جو عرب کے مشرکین ہیں جنہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بھی اس کے عہد نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ کے انتظام سنبھالیں۔ بیت اللہ کے جو انتظامات ہیں وہ صرف اور صرف پوری دنیا میں جو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو ذریت میں سے ہیں، جو مشرک نہیں ہیں، جو الہ واحد پر ایمان لانے والے ہیں، صرف وہ اس عہد ہیں کہ وہ بیت اللہ کو آباد کریں، وہ اس کے متبنی وہی ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں سے، یہ کسی خاص قوم یا علاقے یا رنگ و نسل کے لوگوں کی کوئی میراث نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کو وہ اس کے عہد ہیں اور وہی لوگ اس کے انتظامات سنبھال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت جو وہ مشرکین تھے وہ اپنی صلاۃ کے اور حج کے انتظام اور حلال حرام کی پابندی کے باوجود شرک اور کفر میں مبتلا تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ تو اس مسجدوں کو، مساجد اللہ کی مسجدیں ہیں، نہ صرف کعبۃ اللہ یا مسجد الحرام بلکہ پورے قرآن عرض کی تمام مساجد، ابھی تو پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں وہ ویسے بھی مسجد زرار بنی ہوئی، وہ منافقین کی آماج گاہیں ہیں، اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے ایک مورچے بنے ہوئے ہیں۔ تو مسجد حرام کی بھی، بیت اللہ کی بھی آج یہی حالت ہے کہ مشرکین کے ہاتھوں میں وہ ہے، ان کے ناجائز غاصبانہ قبضہ اور تسلط میں ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی میراث سمجھ رکھا ہے، کہ اس پر خود قبضہ کیا ہوا ہے، ان مشرکین کی طرح کہ جس مقصد کے لیے یہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا تھا وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ محض پوجا پاٹ کے لیے، وہ ایک بے روح اور مردہ رسومات کے لیے اس گھر کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، تو نبی کریم نے اس کو رد کیا، اس کی نفی کی کہ یہ گھر اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اللہ کی مسجدوں کو مشرکین آباد کریں۔ تو یہ جو اب مشرکین سارے اعمال تو کر رہے تھے، صلاۃ بھی اور دیگر حلال حرام کی پابندی بھی، حج کا بھی اہتمام، سارا ان کا ایک پورا مذہبی سٹرکچر تھا، اور وہ اپنے آپ کو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے کہ ہم اسی کے دین پر ہیں، بظاہر زبان سے کہتے بھی تھے کہ اللہ رب کریم پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، یہ سارا نظام موت و حیات کا مالک وہی ہے، بارش وہی برساتا ہے، یہ سب اناج وہی پیدا کرتا ہے، یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ
ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پہلا حوالہ آپ نے دیکھ لیا کہ شرک کا مرتکب ہونے کی صورت میں اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، مغفرت ان کو تحفظ نہیں مل سکتا، ان کا بچاؤ ممکن نہیں ہے، انہوں نے بہرحال برباد ہونا ہے ان کے اعمال نے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں، جو لوگ شرک کے مرتکب نہیں ہوتے، بشری تقاضوں کی وجہ سے ان میں زندگی کے مختلف ادوار میں، مختلف مراحل میں ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، اسم عدوان کے مرتکب ہوتے ہیں، کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے لیے توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کرنے، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں، توبہ کرنے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو یہ جو بھلائی کے کام ہیں، وہ جو مضر اثرات ہوتے ہیں بدی کے، بے حیائی کے، برائی کے، تو یہ جو صالح اعمال ہوتے ہیں ان اثرات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب انسان دوبارہ سے اصرار نہیں کرتا کبائر کے اوپر، بڑے گناہوں کے اوپر، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس سے ماضی میں کوئی ایسے چیزیں سرزد ہوتی ہیں، تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک پر وہ عمر گزار جاتا ہے، شرک کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو وہ باوجود اس کے کہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، دیگر شعائر پر کار باندھ رہے، دین کے مناسک کا اہتمام کرتا رہے، وضع کا مذہبی بنا لے، دین کے کئی احکام کو مانتا بھی رہے، قرآن کریم بھی پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہوگا۔ اس کی مغفرت ممکن ہی نہیں ہے، نہ تو کوئی اس کی شفاعت کے ذریعے مغفرت ممکن ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی سنت اور اپنے کلمات کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں قطعی طور پر طے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اللہ رب کریم کی کتاب میں سے ان حقائق کو جانیں، پرکھیں، اور ان حقائق پر غور و فکر کریں، ان کو سمجھیں۔ ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنا جو دامن ہے وہ شرک سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو 4 اقسام ہیں، یہ جو جس کی بنیاد کے اوپر ایمان باطن ہو جاتا ہے، اور اس باطن ایمان کی وجہ سے اس جو ایمان کی بنیاد کے اوپر جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی طرح کے، ان میں کئی ایسے اعمال ہوں گے جو قرآن کریم کے مطابق ہوں گے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایمان جب باطن ہوتا ہے تو اعمال بھی باطن ہو جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نشست، اگلی نشست میں جو ایمان کی باقی قسمیں ہیں ان پر انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔